شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال اچھا ہے روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزہ کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ اللہ نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ ہم
ज़ानू अदब तय करते हैं उस रब करीम के सामने जो सच का हुक्म देता है और सच को पसंद करता है। मैं इंतहाई अदब से दुरूद व सलाम पेश करता हूँ ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक जो महफूज है, मासूम है, अनल ख़ता है। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ तमाम औलिया व औसिया के सामने जो मरजा खलाइक है, साहिबान रोज़ा और साहिबान मज़ार की हैसियत से। आज सच की ये खुसूसी नशरियात सच के हमरा आप तक पहुँचाई जा रही है और रमज़ान की सहर है, पहली सहर है रमज़ान की। ये पहली सहर है रमज़ान की जिसमें हम सबसे पहले तो इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ सच न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से देखने वालों को इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं इस चाँद की जो यकीनी तौर पर फ़यूज़ व बरक़ात इकट्ठा करने का एक मौका बनेगा। ये रमज़ान पूरा महीना हम आपके हमरा रहेंगे और सहर में ये खुसूसी नशियात जिसमें इल्म व अमल के उन्वान से उलमाए कराम से गुफ्तगू होगी। उसके बाद यहाँ पर मुकाबला हुस्न क़िरत होगा और मुकाबला हुस्न क़िरत में जिस तरह अभी क़ारी साहब याया जाफ़री साहब तिलावत फरमा रहे थे, आपका एक बड़ा शानदार तारुफ है कि आप ओमान में रहे और वहाँ तजवीद और कुरान की क़िरत के उन्वान से तदरीस का सिलसिला जारी रखा। ये और हमारे साथ फैसल वड़ाइच साहब होंगे जो इसकी बाकायदा जो है जजमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे साथ होगा कौन बनेगा सच की आवाज़, एक ऐसा सेगमेंट जिसकी हमेशा से बहुत तलब रही है कि कौन एक खूबसूरत आवाज़ के साथ सना खां बनकर सामने आता है। और फिर उसके बाद मज़ेदार सहरी होगी और शेफ़ सबीन हमारे साथ होंगी। आज ये पहली सहरी जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं सच न्यूज़ की इस स्क्रीन के ज़रिए से दुनिया भर में जहाँ जहाँ अहले ईमान मौजूद हैं, एक बार दीगर आपको बेइंतहा मोहब्बत के साथ हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आज है पहली रमज़ान की इब्तदा और अब से कुछ देर के बाद हम पहला रोज़ा इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये सिलसिला जारी रहेगा इल्म व अमल के उन्वान से जो उलमाए कराम के साथ आज की हमारी नशिस्त है। उसमें हम इस्तक़बाल रमज़ान को उन्वान बना रहे हैं और इस्तक़बाल रमज़ान क्या है, आप आमादा हो जाएं, आप तैयार हो जाएं उन तमाम फ़यूज़ व बरक़ात को इकट्ठा करने के लिए जिसके लिए आप दामन फैलाएं तो रब ताला आप पर अता की बारिश कर देगा। आज हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं, जो पहली शख्सियत सामने मौजूद हैं, मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब वो फ़ज़ाइल के उन्वान से मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के उन्वान से बात करते हैं तो दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है जैसे गोया समातों में कोई शीरीनी जो है वो डाल दी गई है। मैं बेइंतहा मोहब्बत के साथ मुफ्ती शाह हुसैन गदेज़ी साहब आपको यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। दूसरे हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, एक से ज़ायद मरतबा उनके साथ नशिस्त का सिलसिला रहा और इंतहाई शुस्ता और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बहुत बड़ी बात आप तक पहुँचाने का हुनर जानते हैं। बहुत मोहब्बत के साथ मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब, आपके भी हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही तीसरे हमारे मेहमान मुफ्ती जाहिद असलम रज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपकी मुस्कुराहट के साथ खूबसूरत जुमलों के साथ हम कुछ सीखने का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन कराम, इल्म व अमल का उन्वान है इल्म वो जो आपने हासिल करने के लिए कसब किया, कोशिश की और जब वो इल्म आपने हासिल कर लिया तो फिर आपने उसको बरतना कैसे है। ये बिलाशुबा जानकारी है कि आपको मालूम हो कि क्या बोलना है, लेकिन ये उससे अगली मंजिल है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसको क्या बोलना है। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बहुत मोहब्बत के साथ चाहूँगा मुफ्ती शाह हुसैन गदेज़ी साहब, इस्तक़बाल रमज़ान है, ये जो कहना है, ये जो बोलना है, क्या रब ताला को इंसान की, बंदे की, अपनी जो उसकी मखलूक है उसकी जानिब से मोहब्बत का इजहार तलब होती है? क्या बंदे को अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए? क्या उसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में आता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अहले ईमान की ये निशानी है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वाह, सिर्फ मोहब्बत नहीं, अशद्दु, बहुत ज़्यादा मोहब्बत।
تو گویا اللہ رب العزت سے جب کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو عموماً صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا تو میں نے اس بات کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، واہ واہ واہ، میری شناخت ہو، میری معرفت ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو، مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے یہ اس کے اسماء و صفات کے جلوے اس میں موجود ہیں۔ کیا بات کہ اللہ رب العزت، حضرات صوفیہ کرام کا ایک خاص وہ شعبہ ہوتا ہے، تو شعبے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں جیسے شیخ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ باصفتہائے خدا موصوف باش، کہ اللہ جل جلالہ کی جو صفات ہیں آپ اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ موصوف کر لیں۔ مثلا اللہ تعالی حکیم ہے تو حکیم بن جائیں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے تو آپ بھی سمیع و بصیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے تو آپ بھی حلیم بن جائیں۔ حضرت شیخ سعدی نے بھی اپنے کریمے میں یہ بات کہی کہ ہما وقت شو در کرم مستقیم کہ ہستا فرید کریم، کہ تو بخشش کرنے میں، اللہ کی مخلوق کو دینے میں پختہ اور مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ تیرا پیدا کرنے والے جو ہے وہ بھی کریم ہے، تو گویا اس کی جو صفت ہے اس کو تو اختیار کر۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ کیا بات، کہ اللہ جل جلالہ کی جو اسماء اور صفات ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ اس انسان سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے محبت کی بنیاد پہ مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی، اس پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اگر آپ ایماندار ہو تو اشد حبا للہ، آپ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کریں گے۔ یعنی ایک تو محبت ہوتی ہے، ایک زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ والی محبت آپ کرو گے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ نشانی بن جائے گی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا اللہ والا ہے۔ کیا بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے۔ واہ واہ واہ، اب جب وہ دیوانہ کہیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ جب ہر وقت وہ اسی کام میں لگا رہے گا، تو جب وہ اس کام میں لگا رہے گا تو ظاہر ہے لوگ وہ بولیں گے یہ اللہ رب العزت کا دیوانہ ہے۔ غزنوی صاحب کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو مسلمانوں کی آپ نے تربیت کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ خود قرآن حکیم فرقان حمید میں آیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ تو جب ایک انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس میں اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات اپنی ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ سردیوں کی راتیں ہیں، اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی یاد میں محو ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب وہ اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کو یاد نہیں کر رہا؟ اللہ رب العزت بھی اس کو کیا یاد کر رہا ہے۔ خوبصورت آپ نے بات کہی غزنوی صاحب کہ ازروع قرآن کہ تم اسے یاد کرتے ہو تو رب تمہیں یاد کرتا ہے، یعنی مخلوق کو یاد کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں تو وہ یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اب جب وہ محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو کچھ بولتا ہے وہ اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ یہی اس کی نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے جب اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہی علم کا مقصد ہوتا ہے
کہ علم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو گویا اس کا علم بیکار ہے، اس کے لیے کوئی سود مند نہیں ہے۔ وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ اگر آپ علم سے اپنے دل کی اصلاح کریں اور دل میں جو علم کے خزانے ہیں ان کو بیدار کریں تو یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا معاون ہے، اور اگر آپ اس کا منفی کردار اختیار کریں تو پھر یہ آپ کے لیے آسان۔ کیا بات ہے۔ در علم کی جب ذکر آیا، آپ نے علم کا ذکر کیا، در علم کا عنوان آ گیا، تو مولا علی کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب تعالیٰ سے بات کروں تو میں دعا مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی گفتگو سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میں مسعودی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور چاہوں گا کہ یہ جو دعا کا سلیقہ ہے، اس میں نے دیکھا ہے علماء کرام اور مشائخ جب دعا کرواتے ہیں تو وہ پہلے خدا کی حمد بیان، پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دعا کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مسعود صاحب اس پہ آپ روشن ڈالیں کہ یہ دعا کا کیا سلیقہ ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مرحبا رمضان، مرحبا اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، جب کہا جائے مرحبا رمضان اور جب کہا جائے مرحبا سحر تو پھر اس کے بعد ویلکم بیک بھی نہیں کہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد خوش آمدید بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مرحبا کے بھی معنی وہی ہیں جو خوش آمدید کے ہیں یا ویلکم کے ہیں۔ تو مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شیرازی موجود ہوں، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، علم و عمل کی یہ نشست ہے، اور ہم نے ایک سوال جو ہے وہ کیا تھا مسعودی صاحب سے کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ استقبال رمضان کا سلیقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ آپ کے سوال سے ہی آغاز کر لیتے ہیں کہ دعا کے حوالے سے بہرحال بہت سارے پہلوات ہیں اور اس پہ تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی دعا جو پہلی رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو، اور چونکہ یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے تو انسان کو کون سی دعا اس مہینے میں مانگنی چاہیے؟ تو خدا نے تو اپنے فیض عام سے رحمت کا باب کھول دیا ہے، لیکن اب ہم نے اس باب تک پہنچنے کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو اللہم افتح لی بابواب رحمتک وانشر علینا علوم خزائنک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کریں لوگ۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وانشر علینا علوم خزائنک برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بس یہ دعا اگر ہم کریں تو یقینی طور پر ہم اس رحمت کے عشرے سے، اور بات دعا کے حوالے سے بس میں کہوں کہ ہم لوگ دعا کم اور سوال زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کا جو ایک سوال تھا کہ ابھی بریک کے دوران کہ ہمارا سلیقہ دعا اور آل رسول کا اور انبیاء علیہ السلام کا اور اوصیاء کا اور اولیاء کا جو طریقہ دعا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ہماری دعاؤں میں سوال ہوتا ہے، ان کی دعا میں رب ذوالجلال کی کیا ہے؟ عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی ایک بڑی مشہور و معروف رمضان المبارک کے لحاظ سے ایک دعا وہ بھی آئی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے کہ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وہذا شہر عظمتہ کرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشعور۔ یعنی جب رمضان المبارک کی تعریف کرنے پہ آئے
تو اس کے لیے جو جملات کا استعمال ہے کہ عظیمت والا مہینہ، آہا، لطف و کرم والا مہینہ، واہ، وہ مہینہ کہ جس کے اندر کیا ہے، خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن جیسی حکمت آمیز کتاب ہمیں دی، قانون الہی بتایا گیا ہے یقینی طور پر. یعنی یہ ہمارے سارا پورا مہینہ کیا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رحمت کا اشرا، بلا شبہ، مغفرت کا اشرا، بلا شبہ. نجات کا اشرا. اچھا ان میں کیا ربط کیا ہے؟ رحمت، مغفرت، نجات. دیکھیے پہلے اشرے میں تم دنیا میں کھوئے ہوئے تھے تو رحمت پر کوئی سوال نہیں ہوتا، رحمت بلا وجہ بھی دی جاتی. کیا بات ہے. خدا نے کہا واہ آؤ واہ. ہماری طرف، 10 واہ دن واہ. ہم تمہیں بلاتے رہیں گے، تم دنیا کو چھوڑ کے ہماری طرف رجوع کرنے والے بنو، ہمارے رحمت کے دائرے میں آ جاؤ. پھر وہاں سے آ کر کے کہا اب مغفرت کی طرف آؤ، جو تم غلطیاں کر چکے ہو. آہا، تو مغفرت طلب ہے، واہ یعنی واہ. وہاں تمہیں بیدار ہونا ہے، یہاں ہم بیدار کریں گے، وہاں تمہیں بیدار ہونا ہے. اور جب یہ دونوں لازم و ملزوم ہو جائے گا کہ بیدار کرنے والا بیدار کر رہا ہے اور ہم بیدار ہونے والے بیدار ہو رہے ہیں، تو کہتا ہے نجات کا اشرا آ گیا. کیا بات. یعنی تب ہی نجات ہو گئی، یہ ایک طرفہ نہیں ہے. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب سے سوال کیا اور بڑی خوبصورتی سے آپ تو جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں، دیکھیے جب ان تنصروا اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم، ہمارا ذکر کرو ہم ہم تمہارا تمہارا ذکر ذکر کریں، کریں، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں ہم یاد تمہیں کریں، یاد کریں. تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں. لیکن اسی میں ایک سوال آپ کا محبت کا بھی تھا، لیکن جب وہاں پر آیا خداوند عالم تو پھر کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، آہا، پھر کیا بیچ میں فاتبعونی یحببکم اللہ. وہاں ڈائریکٹ نہیں ہے، آہا، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ سے محبت کا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے. یعنی رحمتاً للعالمین، پہلا واہ. اشرا یہ منسوب ہو رہا ہے میرے رسول کے ساتھ. صلی اللہ اگر تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم میرے حبیب کی طرف آؤ گے، اگر اس کی اتباع کی طرف جاؤ گے، تو یاد رکھو تم مجھ سے محبت کرو، ہم تم سے محبت کریں، کیا خوبصورت. ہم تمہاری مغفرت کریں گے. یعنی پھر میں لوٹ کر کے وہیں جاؤں گا کہ جی ہاں یہ جو آپ دعا کے اب طریقے اور سلیقے کے حوالے سے اگر کہتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اہل بیت اطہار ہم تو گنہگار ہیں، خاطی ہیں، خطا کار ہیں. ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے غلطیاں نہیں لوگ تلاش کر سکے ہیں. بہت تلاش کرنے والے موجود تھے، مگر جو اللہ کا جن پر لطف ہوتا ہے، آہا، جو اللہ کی، یہ مہینہ کس لیے آیا؟ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ تم فنا فی اللہ کی واہ واہ. منزل پر آؤ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تم نے اپنے اوپر مختلف رنگ چڑھا لیے تھے، یہ رنگوں کو اتارو اور پھر اللہ کے رنگ میں آ جاؤ. جب تم اللہ کے رنگ میں آؤ گے تو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، تمہارا سوکھا ہوا منہ آہا، ہے اللہ کو وہ پسند آ جائے گا. تمہارے منہ سے آنے والی وہ جو خوشبو ہے وہ دنیا کو بھی مہکائے گی، آخرت کو بھی مہکائے گی. واہ واہ. دعائے عملی یہی ہے. یعنی یہ کانسیپٹ جب دیکھیں روزے میں اور دوسری عبادات میں ایک فرق بھی یہ بھی آ جاتا ہے، یہ دعا خود دعا، عملی دعا کا نام ہی صوم ہے. واہ واہ واہ. مسلسل آپ نے جب روزہ آغاز کیا، نیت کی، اب آپ کے پاس مختلف چیزیں آ رہی ہیں. دعا کیا کرتی ہے؟ دعا تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، بلا شبہ. گناہ سے تمہیں روکتی ہے، تمہارے درجے کو بڑھاتی ہے، تمہاری عبادت کو اوج اور کمال دلاتی ہے، واہ واہ. تمہاری عبادت کو معراج بناتی ہے. واہ واہ. یہ مغز عبادت اس کو، اور اکثر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں دعا بھول جاتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں. ایسی عبادتیں خدا کو پسند نہیں ہے. یہ متکبرانہ یعنی خدا عبادت ہے. چاہتا ہے کہ اس سے دعا خدا کی جائے. وہ واہ واہ. کمال تمہاری عبادت کا کیا بات، کیا خوبصورت رمز بات. یہ ہے کہ تم دعا کی طرف آ مصری جاؤ. صاحب کیا خوبصورت اس سے بات. ربط اختیار کرو، اس سے طلب کرو. اس سے طلب کرنے کے لیے صلاۃ. کیا خوبصورت بات. اور آپ نے وہی. مصری صاحب جس طرح بیان کیا کہ
اہل بیت اطہار ہمارے لیے اگزامپل ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ دعا کا سلیقہ ان سے سیکھا جائے۔ یہ دعا کا سلیقہ سیکھنے کی ہم پورے مہینے میں کوشش کرتے رہیں گے، علماء کرام کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سرپرستی رہے گی۔ لیکن مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، یہ سردار مہینہ ہے مہینوں کا، رمضان میں روزہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج پہلی سحر ہے اور ہم پہلا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں عبادات کا عنوان اور عبادات کی لذت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اذا جاء رمضان فتحت لہ ابواب السماء۔ پہلے میں تھوڑا استقبال رمضان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا استقبال باقاعدہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 449 میں تحریر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مبارک کا استقبال اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ آپ قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی سائلین آتے تو میرے آقا ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا نے صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اور روزہ میرے آقا کی، میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ اور اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا بات! اور اسی حوالے سے ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اذا جاء رمضان فتحت لہ ابواب السماء، یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ 129 پہ موجود ہے، اور بخاری شریف جلد 1 صفحہ 629 میں موجود ہے، مسلم شریف صفحہ 44 میں موجود ہے۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس انداز میں ہوتا ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت لہ ابواب السماء، کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ واہ واہ! اور وہ اس لیے کھول دیتا ہے کہ ان دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کا استقبال بڑی دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے ایک مزیدار بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اسی تفسیر در منصور کے اندر تحریر کی گئی ہے، جلد 1 صفحہ 146 پہ ہے کہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خوشی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ اس ماہ مبارک کی ہر شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تفسیر در منصور میں یہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایمان افروز بات جو کہ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219 میں لکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مبارک کے اندر اس قدر اپنے بندوں کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات ہر دن میں 10 لاکھ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو۔ اور روزے کی جو حقیقت ہے، جو پس منظر ہے، یہ میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے گئے تو میرے آقا کی راتیں اس طرح گزریں کہ حضور نے قیام کیا، اور آپ نے جو دن گزارا آپ نے بغیر کھائے پیے گزارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ روزے کب فرض ہوئے؟ در مختار علی رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 330 پہ ہے کہ 10 شعبان سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ کیوں فرض ہوئے؟ کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جائیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں۔ اور علماء کرام نے اور احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے لباس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اپنے باطن کو بھی پاک کیا کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ آقا وہ کیسے پاک کیا جائے گا؟ یہ باوالا ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 348 عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، روزہ رکھ کر تم جب اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے گا اور اللہ تمہارے باطن کو بھی پاک فرما دے گا۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ نے کیا خوبصورت بات کہی، ہر چند کی یہ بارہا سنی ہے، لیکن آج ایک عجیب سی کیفیت ہوگی جب آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اب یہ میں خود ہوں سے 2 معنی نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عطا کرے گا خود سے، اور ایک یہ کہ وہ خود مل جائے گا اس بندے کو کہ جس نے روزہ رکھا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب جہاں پر سحر کا اہتمام ہوتا ہے۔ سبین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیف سبین، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا بنا رہی ہیں آج سحر میں سچ کی ٹیم کے لیے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ آپ بناتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آخر میں وہ سچ کی ٹیم کے حصے میں آتا ہے. جی 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 سبین، ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اور غزیزی صاحب، سحر کا جو اہتمام ہے جس طرح یہاں کیا جا رہا ہے، سحری کرنا کتنی اہم ہے؟ کیا سحری کے سوا بھی اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سحری کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے. کیوں روزہ رکھے گا تو روزے کا ایک وقت ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. بلا شبہ. تو اس وقت میں کھانا پینا اور دوسری خواہشات جو ہیں ان کو ترک کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے، اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بو آتی ہے. جی. اور اس بو کی اہمیت اور قیمت کستوری سے زیادہ ہے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور وہ اذیت پہنچتی ہے جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. واہ. کیونکہ قرآن حکیم فرقان حمید نے روزے کی فرضیت کے بعد یہ فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. واہ. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگ ارادہ نہیں فرماتا. تو لہذا روزہ رکھنا اور سحر کا اہتمام کرنا، جی ہاں، روزہ رکھنا یہ انسان کے بس میں ہے. بلا شبہ. کیا بات ہے. اب جب روزہ اس نے رکھنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سحری کی بہت تاکید فرمائی. ٹھیک. اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سحری کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. بلا شبہ. غازی صاحب اسی بات کو جاری رکھیں گے. جی. سحر کا اہتمام بھی کریں گے اور سحری کو یقینی بنائیں گے. ہر چند کے روزے کی نیت ہے آپ کی، آپ سحر کے بغیر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں اگر خدا نخواستہ آنکھ نہ کھلے یا کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن سحر کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم مرحبا سحر میں آپ کے ہمراہ ہیں. مرحبا مرحبا اللہ مرحبا ناظرین، مرحبا سحر میں سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے آپ سے ہیں ہم ربط میں، اور یہاں پر سلسلہ ہم بڑھا رہے ہیں آگے. بہت سارے سیگمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. یقیناً یہاں حسن قرات کا بھی ایک مقابلہ ہے، پھر مقابلہ حسن نعت بھی ہے، کون بنے گا سچ کی آواز. لیکن ابھی سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچن کی جانب جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سبین موجود ہے. شیف سبین، کیا بنا رہی ہیں آج؟ سحر کا اہتمام کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آغا آپ کا. آج میں چکن مسالہ بنا رہی ہوں. ملکہ مسالہ جو ہے وہ اس سے ہمیں اسپانسر کیا ہے. بہت ہی آسان سی اس کی ریسیپی. اور آج کی ریسیپی میں آپ نے ملکہ مسالہ ہی استعمال کیا ہے؟ بالکل ملکہ مسالہ استعمال کیا ہے. اس میں ہم نے چکن شامل کیے تقریباً 1 کلو کے قریب. پیاز لیں گے ہم 4 عدد. پیاز کو پہلے سوتے کریں گے یا آپ اس کو براؤن کر کے اس کو اچھی طرح سے پیس لیں. پیسنے کے بعد 1 کپ اس میں دہی شامل کرنا ہے، اور دہی کے ساتھ اس میں ملکہ مسالہ 1 پیکٹ شامل کرنا ہے. چکن آپ چاہیں تو بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں بیف اور مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ پہلی ریسیپی ہے. تو ملکہ آپ نے اس کا نام بتایا چکن مسالہ. جی بالکل. لیکن اگر ہم نے بیف استعمال کر لیا تو وہ بیف مسالہ ہو جائے گا. ہاں ایسا ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس میں ہم بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں. چکن مسالہ اسپیشلی کیونکہ چکن کے کتنا وقت لگ جائے گا سبین اس کو بنانے میں؟ اگر ہم چکن استعمال کر رہے ہیں تو وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس میں بیف یا مٹن کا گوشت اپنی چوائس پہ ہے کہ اگر آپ اپنی چوائس پہ آپ اس کو استعمال کریں کسی اور اس کو میٹ کو،
تو آپ اس کو تقریباً ہاف ڈن کر لیں، وہ آدھا گھنٹہ لگے گا آپ اس کو تیار کرنے میں۔ ٹھیک ہے جی، ملکہ مسالہ آپ اس میں استعمال کیجئے، آپ بھی ملکہ ہے، ہر وہ خاتون ملکہ ہے جو سحر کا اس وقت اہتمام کر رہی ہیں، اور یقیناً وہ روزے کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ تو لے رہی ہیں کہ وہ خود روزہ اختیار کر رہی ہیں، لیکن وہ خاتون یقیناً لائق صد تحسین ہے جو پورے خانوادے کے لیے سحر کا اہتمام کر کے روزے میں معاون بن رہی ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے ایک مقابلے کی جانب جو حسن قرات کا ہے، لیکن اس سے پہلے مسعودی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مہینہ ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا اس مہینے کے ساتھ کیسا ربط ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، اور یقیناً اس کے لیے تو واضح طور پہ کہا گیا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہار قرآن کا مہینہ۔ واہ! اور اس سال ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اس سال یا پچھلے سال بھی یہ پرابلم رہی لوگوں کو کہ کووڈ آیا ہوا ہے، جی، کورونا کا مسئلہ ہے، اور کوارنٹائن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ذرا سی اس کو اصلاح کر لیں، تو اگر ہم اس کو کوارنٹائن کے بجائے قرآن ٹائم کر دیں کیا کہنے، تو یہ پورا بلکہ اچھی ٹرمنالوجی دی ہے، ماشاءاللہ۔ انزل فیہ القرآن۔ مسعودی صاحب آپ سلامت رہیں، کیا خوبصورت ٹرمنالوجی دی ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور زاہد اسلم رضوی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا جس طرح ذکر کیا، کیا خوبصورت ٹرمنالوجی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکرین کے ذریعے یہ ایک تحفہ ہے کہ آپ نے کوارنٹائن کو قرآن ٹائم جس طرح کہا ہے کہ یہ بنا لیا جائے، ایسا ماحول بنا لیا جائے رمضان میں، تو کیا اچھا ہے۔ رمضان جو ہے یہ سید الشعور کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ روزے بھی رکھوائے گئے اس لیے کہ تم قرآن کو اپنے قلب میں محسوس کر سکو، محفوظ کر سکو، کیا بات قرآن کے نور سے اپنے قلب کو روشن کرو۔ یہ تاریک قلب کو روشن کرنے کے لیے وہ فارمولہ ہے کہ جتنا بھی مردہ جسم ہو، جتنا بھی مردہ دل ہو، ذہن ہو، قرآن کے ذریعے اپنے حافظے کو مضبوط، کیا بات مسعود صاحب، یہ قرآن ٹائم جو ہے نا یہ بہت دور تک جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ایک جو ہے وہ ذکر بن جائے گا۔ میں آپ سے چاہوں گا مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں رب تعالیٰ کے، اور احادیث میں کیا بیان آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کس انداز میں کرنی چاہیے؟ تلاوت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن کریم اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر پہلا حکم تو لکھا ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک صاف ہو کر ہی آپ چھوئیں، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے جو آدابات بیان کیے گئے ہیں، جس انداز میں میرے آقا نے پڑھا اور صحابہ اکرام نے بھی اس کا اہتمام کیا، کیونکہ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور آپ دنیا کی جتنے بھی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کا دل بھر جاتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ لطف اور شوق پیدا ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے آ کر اپنا تعارف خود کروایا، انہ لتنزیل رب العالمین نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور پھر میرے آقا نے اس کی شان کچھ اس انداز میں بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ یہ چاہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کرے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وظیفہ کیا بتایا؟ فرمایا من زار القرآن فکأنما زارا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی یہ ارادہ کرے کہ میں رب سے گفتگو کروں، رب سے باتیں کروں، تو فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو یہ ارادہ کرے کہ رب سے کلام کرے اس کو جو ہے کہ قرآن پڑھ لیا کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا کے حضور نے فرمایا اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینین، کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھ کر قرآن ختم کرتا ہے تو جبریل امین آ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیا بات! اس کی پیشانی کو جبریل امین آ کر بوسہ دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی بڑی شان ہے، اس کے بڑے آداب ہیں، اس میں آپ کا ظاہر و باطن دونوں پاک ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں بعد حلق سے نیچے ہی نہ اترے، قرآن اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کے اندر کو جا کے روشن کرے۔ لیکن بہرحال جو قرآن پاک کی تلاوت کا عنوان ہم نے آج یہاں باندھا، اس کے ساتھ جی جناب جی تلاوت کا آغاز بھی ہو جائے کہ دیکھیے ہر مہینے میں آپ ختم قرآن کریں گے نا، پورا ایک قرآن ختم کریں تو ایک قرآن کا ثواب ہے۔ جی
یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ایک آیت پڑھیے اور پورے قرآن کا ثواب لے لیجیے. 6666 قرآن آپ اگر ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو آپ کا شمار کیا جائے گا کہ آپ کو 6666 آپ نے قرآن ختم کر لیا. تو ایک ایک آیت پہ جب پورے قرآن مجید کا ثواب جو ہے وہ پنہا ہے اس رمضان المبارک میں، تو ہم اس ثواب کو کشید کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں اور ہم اس مقابلہ حسن قرات کی جانب بڑھتے ہیں جہاں پر مختلف ہمارے قرآ حضرات آتے ہیں اور قرات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں قاری فیصل محمود وڑائی صاحب جو صدر مدرس ہیں انوار القرآن قاسمیہ فیروزیہ کے. ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب موجود ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر بھی، عمان میں بھی تجوید اور قرات کے حوالے سے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. میں آپ دونوں حضرات سے چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے ہم پہلے اپنے شریک کو بلائیں کہ وہ آئیں اور آ کر قرات کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے اصول کیا آپ نے رکھے ہیں، قواعد کیا رکھے ہیں، کہ مقابلے کی کیا قواعد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، زیادہ تر فوکس رہے گا تجوید کے اوپر. تجوید کی رعایت بالکل بھی نہیں ہے، تجوید پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. باقی صوت و لحن اور وقف اور ابتدا جی، ان میں تھوڑی رعایت دی جا سکتی ہے. اچھا، یہ تجوید جو ہے جب ہم کہتے ہیں تو عام یہ ذہن ہے کہ وہ تجوید کے عنوان سے سوالیہ ذہن ہوتا ہے کہ تجوید کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، تجوید کیا ہے. میں ان کے لیے جو نوجوان نہیں جانتے اس حوالے سے. تجوید مطلب کہ مزین کر کے پڑھنا، خوبصورت بنا کے پڑھنا، اور قرآن کے اندر مخارج یعنی اس کی پڑھت کے حسن کو تجوید کہتے ہیں. بالکل. واہ واہ، بہت عمدہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے ہم پہلے قاری کو یہاں دعوت دیں. اور ناظرین کرام، ایک انتہائی ادب سے میں سچ نیوز کے ان تمام دوستوں کی اجازت سے جو یہاں IFB میں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، جب وہاں پر قرات کا مقابلہ ہو یا کہ نعت کا مقابلہ ہو تو براہ کرم اسے مقابلہ قرات یا مقابلہ نعت نہ کہا جائے، اس میں حسن کے لفظ کی اضافت ضرور کر دی جائے، اس لیے کہ ہارنے اور جیتنے کے بعد کوئی کمتر اور جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم معاذ اللہ خدا نخواستہ کمتر قرار دیں. چنانچہ حسن کی اضافت کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بیانیے کے حسن پر آپ نے مقابلہ منعقد کیا ہے، نہ کہ قرات پہ یا کہ نعت پہ. تو جو ہمارے پہلے قاری ہیں، قاری اسد اللہ مدرسہ معاذ بن جبل شیر شاہ سے میں چاہوں گا وہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں اور ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قاری اسد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، ہم تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یقینی طور پر جو یہاں منصف کے طور پر موجود ہیں وہ اپنے جسٹس بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نمبر شمار دینے ہیں۔ اگلے قاری عابد الرحمن جامعہ علی شارع فیصل چھوٹا گیٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا وہ بھی یہاں تشریف لائیں اور قرات کے اس مقابلے میں اپنی جانب سے وہ محبت کا تحفہ پیش کریں جو وہ کلام پاک کے لیے اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ قاری عبد الرحمن، اور اس کے بعد میں قاری محمد جنید سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور جن کا تعلق مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ سے ہے، اور آپ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں، ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. میں مفتی شاہ حسین گدیزی صاحب آپ کی خدمت میں انتہائی محبت کے ساتھ اظہار تشکر پیش کرتا ہوں. میں بے حد شکر گزار ہوں مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، آپ تشریف لائے اور ہماری استقبال رمضان کی اس پہلی نشست میں آپ نے اپنی آمد سے برکت کا جو ہے وہ شمول دیا. میں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور جس طرح آپ حوالہ جات کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی ایک الگ ہی لذت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد مرحبا سحر کا سلسلہ جاری رہے گا. مرحبا سحر کے ساتھ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی. اور وہ جو حسن قرات کا مقابلہ تھا جس میں ایک اور قاری ہمارے ساتھ موجود ہے، قاری محمد اصغر، جن کا تعلق مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ سے ہے. میں منصفین کرام سے اجازت کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ وہ قرات کریں، ہم سماعت کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، منصفین پر ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرات کو سنتے ہوئے، اور پھر یہ کلام پاک ہے کہ آپ نے تجوید کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے، لحن کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، ابتدا اور وقف کو بھی عنوان بنانا ہے، اور سید محمد یحییٰ جعفری صاحب اور ان کے ہمراہ فیصل محمود وڑائچ صاحب جو ہے وہ آپس میں طے کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے نتائج آپ کے بن چکے ہیں۔ جی، اس سے قبل کہ آپ نتیجہ جو ہے وہ یہاں سے اناؤنس کریں، میں ناظرین کرام آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرات کا مقابلہ، حسن قرات کا مقابلہ جو سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک بنا ڈالی جا رہی ہے، دراصل یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے جو ہر سال سچ نیوز کرتا ہے، تاکہ وہ جو سب سے بڑا سچ ہے اس کو پہنچانے کا سلیقے کے ساتھ ایک ایسا مقابلے کا انعقاد کیا جائے تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے ہمراہ پڑھنے کا ایک ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ آج جو یہاں پر قرآن حضرات آئے، انہوں نے جس طرح قرات کی، مجھے میں یہ کہتے ہوئے شرمسار بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے شاید وہ ماسٹرز کی ڈگری شاید میرے کسی کام نہ آئے، اور مجھے اس انداز میں قرات کرنے پر رشک آ رہا تھا کہ کاش کہ میں بھی ایسی قرات کر سکتا۔ بہرحال یہ مقابلہ ہے، مقابلے میں کوئی بہتر اور کوئی بہت بہتر ہوتا ہے، تو میں وڑائچ صاحب آپ سے اور جعفری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ رائے بھی دیجئے اور نتائج کا اعلان بھی کیجئے۔ اچھا، ابھی کچھ وقت ہے، یعنی میں یہ بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مقابلہ کہیں نہ کہیں مشکل میں آ گیا ہے، اور ایک میرا بھی فیوریٹ ہے، لیکن میں وہ بیان نہیں کروں گا کہ مجھے کون بہت بھلا لگا، لیکن بہرحال چونکہ آپ تو جانتے ہیں اس سارے قاعدے کو، ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان سیٹ پر موجود ہوئے ہیں کہ جن کا تعارف کرواتے ہوئے دل باغ باغ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا اعزاز اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ثنا خود پڑھتے ہیں، ثنا لکھتے ہیں، اور پھر دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کئی کتابیں نعت کے عنوان سے شائع ہو کر وہ اپنے لیے توشہ آخرت کی ضمانت لے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ ہمارے دوسرے مہمان جو ایک ثنا خواں ہیں، اور ان کے لہجے کی لوچ اور کھنک جو ہے اس کے اندر واقعی مودت اور محبت کا جو ہے وہ آمیزہ شامل ہوتا ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد وسیم عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ وہ موجود ہے جو مسکراہٹ فضائل کے عنوان سے بھی بکھیرتے ہیں اور آنکھ میں آنسو بہانے کی ترکیب بھی پیدا کرتے ہیں۔ ثنا خاں بھی ہیں، نوحہ خاں بھی ہیں، تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان تینوں حضرات کا خاصہ یہ ہے کہ سچ نیوز کی اس خصوصی سحر کی ٹرانسمیشن میں یہ تینوں حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اور آج سے یہ ابتدا کر رہے ہیں اس مقابلے کی جو مقابلہ حسن نعت نہیں ہے، مقابلہ حسن منقبت نہیں ہے، مقابلہ حسن حمد نہیں ہے، بلکہ آواز کا مقابلہ ہے۔ اس میں منقبت بھی ہوگی، اس میں حمد بھی ہوگی، اس میں نعت بھی ہوگی، اور سوال یہ ہے کہ کون بنے گا سچ کی آواز، جس کے لیے تینوں ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاکی صاحب، بس آپ کو اردو میں کہوں گا، انگریزی میں بھی کہہ سکتا ہوں، آئی لو یو، آپ بہت شاندار آدمی ہیں، آپ شاندار ثنا لکھتے ہیں اور اس میں اپنی عشق کی جو ہے رمزیں شامل کرتے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب، سلامت رہیے، مقابلہ کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا، آپ نے ججمنٹ کرنی ہے،
اور تابش بھائی آپ سے جو ہے وہ سماعت کا رشتہ ہے، 1-2 برس کا نہیں، کئی برسوں کا رشتہ ہے، آپ سلامت رہیں۔ تو میں منصفین کرام کی جانب ایک دفعہ پھر آتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے نتائج کا اعلان ہو، اور میں مسلسل ٹکٹکی باندھ کے سبین آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کھانا جیسے ہی تیار ہو جائے سحر کا تو آپ کی جانب سے جو ہے وہ مسکراہٹ آئے اور ہم کھانے کا اہتمام کریں کہ پھر ہم نے بھی سحر کرنی ہے اور روزہ اختیار کرنا ہے۔ جی وڑائی صاحب، جی جعفری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی میں کافی مشکل تھا جج کرنا، ماشاءاللہ سب نے ہی اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بس کچھ چیزیں تجوید میں تھوڑی بہت جو ہے وہ آواز کے اندر تھوڑی بہت، تو ماشاءاللہ ہمارے پاس قاری محمد جنید فرسٹ پوزیشن سے، قاری محمد جنید یعنی اول قرار دیے گئے ہیں قاری محمد جنید، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ اس مقابلے کا سب سے کم سن قاری تھا۔ بالکل جی 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 جی۔ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے قاری عابد الرحمن کی، ٹھیک ہے، دوسری پوزیشن پہ قاری عابد الرحمن جامع علی شارع فیصل چھوٹا گیٹ سے، اور تھرڈ پوزیشن ہے قاری اسد اللہ۔ قاری اسد اللہ تیسری پوزیشن ہے جن کا تعلق مدرسہ معاذ بن جبل شیرشاہ سے ہے، اور یقینی طور پر اب چوتھی پوزیشن جو ہے وہ کسی اور کی تو ہو نہیں سکتی، تو وہ یقیناً قاری محمد اصغر مدرسہ جامعہ حنفیہ غوثیہ سے۔ اب جو 4 بچے آج قرأت کے عنوان سے آپ کے سامنے آئے تو قاعدے کے مطابق 2 قاری حضرات جو ہے وہ آگے جائیں گے اور 2 جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر انہوں نے قرأت کی اور اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے عشق کا سوز لوگوں کی سماعتوں تک پہنچایا۔ تو وہ جو 2 پہلے اور دوسرے نمبر پہ موجود ہیں، میں قاری محمد جنید اور قاری عبد الرحمن آپ دونوں کو عابد الرحمن آپ دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ منتخب کر دیے گئے ہیں، اور یقیناً آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے اور معروف سویٹس اینڈ نمکو کے اور دھمتھل سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے آپ کے ہمراہ جائیں گے، اور پھر اور بھی کچھ انعامات ہیں جو فائنلز میں جا کر انشاءاللہ قرآن حضرات کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو عزیز الدین خاکی صاحب، عباسی صاحب اور تابش صاحب، کچھ دیر کے بعد آپ کا یہی مرحلہ ہوگا، آپ ججمنٹ کریں گے، آواز سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے، لیکن وڑائی صاحب آپ کا اور جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح قرأت کے ذریعے سے سوز و گداز کے ذریعے سے ہمارے اندر قرآن کا عشق بیدار کرتے رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاکی صاحب، نعت کا عنوان ہے نعت آپ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صاحب بیاض ہیں، شاعر ہیں، نعت آپ کہتے ہیں، نعت کہنے کا سلیقہ بھی کچھ ہوتا ہے جیسے نعت پڑھنے کا سلیقہ ہے؟ بالکل ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں، اور نعت اگر کہنی ہے اور وہاں سے عطا ہے، ودیت کی جاتی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی ہے بلا شبہ، تو پھر ان کے لیے الفاظ بھی ویسے ہی چنے ہوئے ہونے چاہیے، واہ، پھر عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو جب پھر نعت کے چند اشعار ہوتے ہیں وہ بھی وہیں سے عطا ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا ہی ہے۔ وسیم عباسی صاحب، نعت پڑھتے ہوئے تصور میں تو آنا اور بات ہے، کیا واقعی ہی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا آ جاتا ہے جب آپ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں؟ جی، حضور کی ثناخوانی بہت افضل کام ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں وہاں سے اذن ملتا ہے، وہاں سے قبول کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر ثناخواں کو گنبد خضرا کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب گنبد خضرا کا تصور، سنہری جالیوں کا تصور وہ ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کی نعت پڑھے گا تو پھر سننے والوں پر بھی کیفیت طاری ہوگی، اور اس کے پڑھنے میں بھی مٹھاس بھی ہوگی، اثر بھی لوگوں کے دلوں میں کرے گا۔ کیا عمدہ ہے۔ اور تابش بھائی، آپ کے لیے اور آپ جیسے ان تمام ثناخوانوں کے لیے جو مرثی اور نوحے کا عنوان بھی رکھتے ہیں، میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت چالاک لوگ ہیں۔ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت اور ان کے عشق کے اظہاریے کے لیے جس طرح حسنین کریمین کو
اور ان کی آل کو عنوان بنایا ہے، اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی جانب سے کوئی عطا نہ ہو. تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں؟ کبھی خوابیدہ کیفیات میں بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے دل باغ باغ ہو جائے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ محمد و آل محمد کی محبت جو ہے وہ آپ ایک الگ بالکل دنیا ہے، جب آپ ان کی محبت میں ڈوبتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ہے. واہ واہ واہ. بلا شبہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ تینوں حضرات وہ منصب رکھتے ہیں کہ یہ ولایت کا منصب ہے. آپ اللہ سے دوستی کا عنوان باندھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے سب سے پسندیدہ مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، تو چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ اپناتے ہیں. میں سبین آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں، کیا ہماری سحر کا اہتمام ہو چکا ہے؟ جی بالکل، سالن تیار ہے اور میں اس کو سرو کر کے بتا دیتی ہوں. اچھا، وہ جس کو آپ پہلے چکن مسالہ کہہ رہی تھی اب آپ نے اس کا نام سالن رکھ دیا ہے. چکن مسالہ ہی ہے. اس کو بیسکلی تو یہ سالن ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہم اسپائس استعمال کر رہے ہیں اس کو مسالے بھی کہتے ہیں. بہت سارے ہوتے تو مسالے جات کہلاتے ہیں. کیا بات ہے جی. اور اس میں جو ہم بیف اور میں نے جیسے بتایا کہ مٹن کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پانی کی کوانٹٹی 3 سے 4 گلاس رکھیں گے، اور اگر ہم خالی چکن استعمال کر رہے ہیں تو چکن کے اندر ہم دہی کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سرو کر دیتی ہوں. ذرا دکھا دیجئے کہ کیا حالات ہیں. حالات اس کے بہت اچھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دکھائیے گا تاکہ یہ ناظرین بھی دیکھ سکیں جی کہ آپ نے یہ جو بنایا ہے. اب دیکھیں نا، اتنی تو ترقی نہیں کی سائنس نے کہ ہم آواز اور تصویر کے ہمراہ جو ہے خوشبو بھی پہنچا دیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. بالکل یہ تیار اچھا، ہو یہ گیا ہے. لکڑی کا چمچ جو ہے وہ آپ استعمال کر رہی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی اس کی خاص وجہ یہ کہ ایک تو لکڑی کا یہ جو چمچ ہے یہ فائدے مند ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہم نان اسٹک استعمال کرتے ہیں اس میں اس کے نشان نہیں لگتے. ٹھیک ہے. آخر میں ہم اس کی جو سرو کریں گے ہرا دھنیا، ہری مرچیں، اور ساتھ میں ہم اس میں لیمن شامل کر رہے ہیں کیونکہ سحر کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے مرچ اس میں استعمال کی ہے، چھوٹی مرچ ہے بڑی مرچ ہے؟ بڑی مرچ ہے. بڑی مرچ ہے. آپ نے کہا ہرا دھنیا، ہرا دھنیا کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی دھنیا میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی اور رنگ تو نہیں پایا جاتا، لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہرا دھنیا ایک ہوتا ہے ثابت دھنیا. دیکھیں آپ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے کہ آپ نے سال ہر سال سے سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے لوگوں کو ریسیپیز بنا کر تمام ہوا ہے. تو میں سمجھتا بھی آپ اپنا ثواب کا عنوان رکھتی ہیں. یقیناً جو ہے وہ بنایا جس سے وہ آسانی سے یہ، لیکن آپ کا یہ تیار ہو چکا ہے. آپ کے اس لکڑی کے چمچ کو دیکھ کر میرا پرانا ٹیلی ویژن چینل مجھے یاد آ گیا، وہاں پہ چمچوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، آپ سلامت رہیے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. آپ نے کیا اچھی ڈش بنائی اور یقیناً یہ سحر کے اہتمام میں شامل ہوگی. تمام ہمارے ثنا خواں، ہمارے مہمان اسے تناول فرمائیں گے. سبین آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم لیتے ہیں سا وقفہ، لیکن وقفے کے ساتھ یہ تصور رکھیے گا مرحبا مرحبا کی آوازیں ہیں، مرحبا سحر جاری ہے. مرحبا 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 نبینا صلی علی محمد. ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں.
ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج بعد مرنے کے لحد میں میری وہ آئیں گے بعد مرنے کے لحد میں میری وہ آئیں گے میرے آقا اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا سلامت رہیں وسیم عباسی صاحب، آپ ایسا آپ نے کمال کیا، ہماری سماعتوں کو ساتھ شامل کر دیا اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دینے کے لیے ہمیں ہمراہ لے لیا۔ ناظرین کرام، آج کی یہ سحر ٹرانسمیشن جو آپ تک پہنچ رہی ہے مرحبا سحر سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے، یہ سلسلہ پہلا پڑاؤ ہے اور انشاءاللہ ہم عید کے اعلان تک آپ کے ہمراہ رہیں گے، لیکن اس پورے سلسلے میں جہاں پر سچ نیوز کی پوری ٹیم اور یہ ساری مینجمنٹ ہمارے مہمان اس میں شریک کار ہے، لیکن کچھ معاون حضرات بھی ہیں۔ میں کمانڈر ذاکر صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں جو کہ کمانڈر بلڈرز کے سی او اور چیئرمین ہیں۔ میں عمار رائل سٹی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس ٹرانسمیشن میں معروف سویٹس اور دھمتھل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے گئے، ان کا بھی معاون ہونے پر میں مشکور ہوں۔ سچ نیوز کی یہ ٹرانسمیشن ہے اور عزیز الدین خاکی صاحب، آپ، وسیم عباسی صاحب اور تابش مہدی صاحب آپ موجود ہیں۔ ایک مقابلہ ہے اور مقابلہ ہے حسن نعت کا۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مقابلہ حسن نعت میں حسن کی اضافت بہت لازم ہے۔ اگر آپ نے صرف مقابلہ نعت کہہ دیا تو شاید اس میں توہین نعت کا ایک پہلو نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تمام ان لوگوں سے جو ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں ان سے 10 بستہ التماس کروں گا لفظ حسن کو شامل کر دیجئے، کیونکہ جو مقابلہ ہے وہ حسن کا ہے، وہ ادائیگی کا ہے، وہ اس کے لہن کا ہے، نعت کا مقابلہ نہیں ہے۔ نعت تو نعت ہے، اس لیے کہ نعت کی ابتدا رب ذوالجلال نے کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کمتر ہو سکے؟ تو آج جو نعت کا مقابلہ ہے اس میں ہمارے پہلے ثنا خان یہاں آئیں گے اور اپنی آواز سے اور اپنے انداز سے کس طرح ججز کو جو ہے وہ اپنے مارکس کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ طاہا غازی سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ جی طاہا، بسم اللہ۔ طاہا ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں اور
جی نعت پیش کریں گے ججز کی اجازت کے ساتھ. جی بیٹا تاہا ایک استائی اور ایک انترا آپ نے پیش کرنا. یہ واضح ہو گیا کہ ایک استائی ایک انترا. جی جی تاہا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. ماشاءاللہ جی. دوسرے ہمارے آج کے ثنا کے اس مقابلے میں جو شریک ہے وہ ہے ایم اویس نبی. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ آئیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا عباسی صاحب کی ایک استائی ایک انترا، یہ اصول جو ہے وہ وقت کو بھی بلوز خاطر رکھتے ہوئے، اور جو درود کا سلسلہ ہے وہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ درود دل میں پڑھ لیں آپ، اور مقابلے میں آپ اپنا جو ہے وہ ہاں درود پڑھتے ہوئے آئیں. جی بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری
ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اگلے ہمارے آج کے ثنا کے مقابلے کے شریک ہیں وہ ہیں بلال قلبی۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہاں آئیں، اور میں تابش مہدی صاحب آپ سے یہ توجہ چاہتے ہوئے کہوں گا کہ جو یہاں پر نعت پڑھنے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے نعت پیش کی جائے گی، اس پہ مجھے تعارض یہ رہتا ہے کہ ہمارے سامنے کہاں نعت پیش کی جائے گی، نعت تو بحضور سرور کونین پیش کی جائے گی، تو یہ بھی تصحیح مقصود ہے۔ تو بحضور سرور کونین آپ نعت پیش کریں گے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہ دو عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہ دو عالم کا جریدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ جاری اور جو مقابلے میں شریک ہیں وہ اپنا عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد مرحبا سحر میں آپ کے ہمراہ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا۔ جی ناظرین کرام، ذی وقار واجب الاحترام، رمضان کی یہ خصوصی نشریات جسے کہا جا رہا ہے، دو حصے، آج یہ پہلا حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسکرین کے ذریعے سے، یہ ہے مرحبا سحر، اور اس کے بعد مرحبا
افطار میں آپ سے ملاقات دوبارہ بھی ہوگی۔ اس سحر کے حصے میں ہم جس طرح ایک مقابلہ ہے حسن نعت کا، اس میں ہمارے پاس آخری کنٹسٹنٹ ہیں، 3 نے اپنی نعت کا جو ہے ہدیہ بحضور سرور کونین پیش کیا۔ بشریٰ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ججز کی اجازت سے چاہوں گا کہ آپ اپنے محبت کا اظہار کریں بحضور سرور کونین۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے؟ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ جی، اور ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً نتائج جو ہے وہ مرتب کیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے، ثواب دیدی اختیار ہے کہ آپ ان 4 بچوں میں سے جن کو آپ نے ثنا کے عنوان سے سنا ہے، 2 کی بجائے 3 کو بھی اگلے مرحلے میں بھیج سکتے ہیں اور 2 کو بھی بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور کسی ایک کو بھی بھیج سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن میں جب یہ ثنا سن رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کیپیبلٹی ہے، یعنی ایک ایلیجیبلٹی ہے کہ کیا مہارت آپ کے پاس ہے۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا، ہمارے سٹار کرکٹر ہیں جاوید میاں، تو انہوں نے ایک دفعہ نعت ریکارڈ کروائی ایک بڑے معروف ٹیلی ویژن چینل پر، تو ان کی زبان میں چونکہ لکنت ہے اور وہ اتنا شفافیت کے ساتھ اپنی بات پہنچانے کا وہ ہنر نہیں جانتے یا وہ ملکہ نہیں ہے انہیں، تو انہوں نے جب وہ ریکارڈ کروائی تو کچھ تھوڑی بہت لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو جب انہوں نے وہ مسکراہٹ دیکھی تو ایک کمال کا عرفانی جملہ کہا جاوید میاں صاحب نے، انہوں نے کہا کیا آپ میری نعت سن رہے ہیں؟ میں تو آپ کے لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا، میں تو آپ کے لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا، میں نے تو جس کو سنانی ہے اسے سنا رہا ہوں۔ تو نعت میں وہ جو عشق ہے وہ گداز وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ چونکہ مہارت کے عنوان سے دیکھیں گے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہاں سر چھوٹا ہے، کہاں جو ہے وہ سلسلہ آگے پیچھے ہوا ہے، تو نتائج آپ کے پاس اگر کمپائلڈ ہو جائیں تو وہ ہم نتائج اناؤنس کیے دیتے ہیں۔ کیا نتائج ہیں آپ کے پاس کچھ اگر آپ کمپائل کر لیں آپس میں؟ یا میں ایسے کر لیتا ہوں کہ آپ سے ابتدا کر لیتا ہوں، آپ کی پوزیشنز جو ہے وہ مارکس اگر یہ آپس میں کمپائل ہو جائے تو میرے خیال ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا، اور تابش مہدی صاحب جو ہے وہ ان کے اینک سے مجھے معاملہ لگ رہا ہے کہ وہ میتھس میں بہت اچھے ہیں، کہیں ان کے اگر یہ ذمہ داری دے دی جائے۔ اچھا میرا اندازہ غلط ہوا، ٹھیک ہے جی، وسیم عباسی صاحب، لیکن میں تابش بھائی چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے اتنی ریاضت کی ہے اس کا کچھ ہمیں بھی عطا ہو، آپ کی آواز بلند ہو، ہماری داد شامل ہو، ناظرین آپ کو سنیں۔ بسم اللہ۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش جی بسم اللہ۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ تابش بھائی۔ اب آپ نے میتھمیٹکس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی، اور یہی چہرے پہ ان کے بھی تاثرات ہیں، تو میں آپ دونوں کی اجازت سے عباسی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ نتائج جو مرتب ہوئے ہیں تینوں کے متفقہ، وہ اگر آپ اعلان کر دیں تو ان بچوں کو ہم سامنے بلا لیں کیمرے کے۔ جی شراج صاحب، آج ہمارا جو ایک سوچ تھی اور جو پریشانی تھی کہ آج 4 بچوں نے جو پیش کیا کلام حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی، تو چاروں کی آواز بہت اچھی تھی، تو ہم سوچ رہے تھے کہ کس کو آگے بڑھایا جائے، ٹف مقابلہ تھا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سنخاں ہم تینوں کی مشاورت سے آج آگے جا رہے ہیں۔ طاہا غازی وہ بھی آگے جائیں گے، طاہا غازی آپ آ جائیے، تشریف لیں۔ اویس نبی حضور میری تو ساری بہار آپ سے، وہ بھی آگے جائیں گے، اور جو ہماری بہن بشر نے پڑھا آخر سب سے آخر میں جو انہوں نے پڑھا اے رسول امی، وہ بھی آگے جائیں گے جی۔ اور جو بلال قلبی صاحب ہیں ان کی آواز بہت اچھی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے، جستجو اپنی جاری رکھنی ہے، آپ کی آواز میں جو وائبریشن تھی اسے کنٹرول کرنا ہے، آگے انشاءاللہ مقدر جو ہیں حضور کی نعت کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے چمکیں گے، اپنی محنت جاری انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، اور آپ تینوں جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں، آپ کے لیے معروف سویٹس اینڈ نمکو اور تھمتل بیکرز کی جانب سے تحائف ہیں جو آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ آپ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور یہ سفر عشق ہے، سچ کا سفر ہے جس میں آپ آگے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ مقابلے میں آگے بھی جائیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ عزیز الدین خاکی صاحب، آپ کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں، ایک دفعہ پھر کہہ دوں گا، ہے تو ہم سب خاکی لیکن آپ اصلی خاکی ہیں۔ اور وسیم عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور تابش صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں سفر تمام نہیں ہوا، ہم تو ایک اگلے پڑاؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ عرصے کے بعد یعنی شام میں قبل از افطار آپ کے ساتھ
افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی اور پھر کل انشاءاللہ سحر میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک جب تک اس رمضان کی تمام فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹ نہ لی جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. سچ کے ساتھ سفر جاری رہے گا. یہ تھا مرحبا رمضان، مرحبا سحر. مرحبا رمضان، مرحبا